मेरा नाम सवेरा था और घर में हम 3 ही लोग थे, अम्मा, अब्बा और मैं। क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, मगर गरीबी की वजह से मैं कोई ऐश वाली जिंदगी नहीं गुजार रही थी। क्योंकि अब्बा एक बंगले पर काम करता था। मेरा अब्बा सुबह होते ही बंगले पर जाता और रात को वापस आता। अब्बा वहाँ काम किया करते थे और उनकी नौकरी क्या थी हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था, और ना ही अम्मा को। हम दोनों जब भी अब्बा से पूछने की कोशिश करते कि आप बंगले पर क्या काम करते थे, तो अब्बा हमें घूरने लग जाते और खामोश कर दिया करते। कभी कभी ये कहते कि तुम दोनों को इससे क्या लेना देना, तुम्हारी तो जरूरत पूरी हो रही है ना। इसी बात पर अब्बा और अम्मा में झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि हमारी जरूरत भी बहुत मुश्किल से पूरी होती थी। लेकिन अब्बा को कुछ नजर नहीं आता था। वो अपने काम के बारे में ईमानदार थे। सर्दी, गर्मी, बारिश होते हुए भी निकल जाते थे। कभी कभी अम्मा रोते हुए कहती कि पता नहीं तेरा अब्बा बंगले पर क्या काम करता है, उसे तो इतने पैसे भी नहीं मिलते कि हमारी जरूरत ही पूरी हो सके, और हमसे रूट रूट कर यूं बंगले पर ऐसे चला जाता है जैसे कि हमसे भी ज्यादा कोई जरूरी चीज उसके लिए वहां इंतजार कर रही हो। मैं पिछले 3 साल से अम्मा और अब्बा की ये बातें और तकरार सुन रही थी, और कभी कभी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं अब्बा के साथ बंगले पर जाऊं और जाकर देखूं कि वो वहां पर करते क्या हैं। फिर एक दिन ये मौका मेरे हाथ आ ही गया। गर्मी बहुत हो रही थी। अब्बा तैयार होकर काम पर जा रहे थे, तो मैंने भी कह दिया कि आज से मैं भी आपके साथ बंगले पर जाऊंगी। कम से कम ठंडे कमरे में तो बैठकर सुकून मिलेगा। अब्बा ने मुझे गहरी नजरों से देखा और कहने लगे कि हमारा घर छोटा और गर्म जरूर है, लेकिन अमीरों के बंगलों से कहीं ज्यादा अच्छा है। वैसे भी अमीर लोगों से ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती। अब्बा की बात सुनकर मैंने नाराजगी से कहा कि तुम खुद तो सारा दिन वहां पर ठंडे एसी में गुजार कर आते हो, ठंडक के मजे लूटते हो, और हम यहाँ टीन की चादर में पड़े रहते हैं। हमारी चादर भी गल चुकी है। सारा दिन धूप छन छन कर कमरे में आती है। मैं तो आज यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे तो आप अपने साथ लेकर ही जाएं। अब्बा ने फिर से मुझे सख्ती से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं वहां आराम करने के लिए नहीं जाता, तेरा भला वहां पर क्या काम होगा। अब्बा के इस तरह इनकार करने पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं अब्बा बंगले पर ऐसा कौन सा काम किया करता था जो शायद मुझे और अम्मा से छुपाना चाहते थे। मेरे अंदर एक नया ख्वाब सच गया, और मैंने तय कर लिया कि मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर वो बंगले पर जाकर करते क्या हैं। मेरे अब्बा सुबह होते ही बंगले पर जाते थे और रात को वापस आते थे। अब्बा वहां काम किया करते थे, और उनकी नौकरी क्या थी हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं था। हम दोनों जब भी अब्बा से पूछने की कोशिश करते कि आप बंगले पर क्या काम करते हैं, तो अब्बा हमें घूरने लग जाते। शायद वो अपना काम हमसे छुपाना चाहते थे, मगर हमें तजस्सुस था कि आखिर अब्बा उस बंगले पर ऐसा क्या काम करते थे जिसके बारे में वो हमें भी नहीं बता सकते थे। इसीलिए मैं दोबारा से जिद करने लगी और उनके पीछे चल दी। आज तो मैं भी बंगले पर ही जाऊंगी और सारा दिन आपके साथ ही रहूंगी। इससे पहले कि वो दोबारा इनकार करते, अम्मा भी मैदान में उतर आई और कहने लगी कि बच्ची ठीक ही तो कह रही है, यहाँ सारा दिन गर्मी में क्या करेगी, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये कौन सा तुम्हें तंग करेगी। दर हकीकत अम्मा मुझसे जान छुड़ा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं घर में रहूंगी तो सारा दिन उनका दिमाग खराब करती रहूंगी, और मेरे बंगले पर जाने से अम्मा को भी पता चल जाना था कि अब्बा सारा दिन बंगले पर करते क्या हैं। जब अम्मा और मैंने अब्बा से बहुत ज्यादा दबाव डाला तो वो मुझे ले जाने के लिए तैयार हो गए। हम कच्ची बस्ती में रहते थे, लेकिन बंगले वाली सोसाइटी कुछ ही दूर थी। फासला बहुत दूर था, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो फर्क था वो शायद खत्म नहीं हो सकता था। एक तरफ भूख और ख्वाहिश की जंग थी, तो दूसरी तरफ पैसों की कोई परवाह नहीं थी। पापा ने मुझे सख्ती से कह दिया था कि मेरे पीछे न घूमना, बल्कि खामोशी से एक तरफ बैठे रहना। मुझे शिकायत का मौका मिले तो मैं तुझे वापस घर छोड़कर जाऊंगा। मैं फौरन से वादा कर चुकी थी कि मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। हम बंगले में पहुंचे तो सबसे पहले बड़ी मालकन से हमारा सामना हो गया। अब्बा ने फौरन अदब से उन्हें सलाम किया और मुझे भी सलाम करने के लिए कहा। मैंने डरते डरते उन्हें सलाम किया तो बड़ी मालकन ने एक जोर की निगाह मुझ पर डाली और अब्बा से पूछने लगी, ये कौन है और इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना कि बंगले में गैर जरूरी लोगों का दाखिला मना है। अब्बा ने फौरन बड़ी मालकन को कहा कि ये मेरी बेटी है और ये आज मेरे साथ आ गई है। बड़ी मालकन की नजर जिस तरह से मुझ पर जमी हुई थी, इससे मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। मैंने सोचा कि ये औरत तो बहुत ही सख्त है। वो एक लंबी चौड़ी सांवली सी औरत थी जिनके घुंघरू वाले बाल थे और वैसे ही तैयार थी कि जैसे किसी दावत में जा रही हो। पहली नजर में तो मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
مجھے تو لگا کہ بنگلے کی ماں کی بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، لیکن ان کے سامنے تو میری ماں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اور پھر وہ یہ بات کہنے لگی کہ احتیاط کرنا، اس کے آنے سے کہیں تمہارے کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ میں کام میں ہرگز بھی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی، اور اسے اپنے کام سے کوسوں دور رکھنا۔ ابا نے انہیں یقین دلایا کہ وہ پوری ذمہ داری سے اپنا کام کریں گے۔ وہ تو ابا کو ہدایت دے کر چلی گئیں۔ ابا نے مجھے دیکھ کر یہ ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھا دی کہ میرے پیچھے ہرگز بھی نہیں، بلکہ بالکل خاموشی سے ایک جگہ بیٹھے رہنا۔ مجھے تو اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ابا یہاں پر کام کیا کرتے ہیں جس کے لیے اتنی احتیاط اور ذمہ داری کی ضرورت تھی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گئے تھے۔ میں خاموشی سے باورچی خانے کے آگے بیٹھی ہوئی تھی کہ مالکن کی بیٹی دوپہر کے وقت اسکول سے واپس آئی۔ اپنے کمرے میں جا کر مجھے دیکھ کر رک گئی اور میرے پاس چلی آئی۔ وہ مجھ سے کچھ سال ہی چھوٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی نظریں چمکنے لگیں اور پھر وہ میرے قریب آ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں آپ کے نوکر کی بیٹی ہوں۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی چلو پھر میرے کمرے میں چلو، ہم مل کر مزے کریں گے۔ شاید مالکن کی بیٹی اس بڑے سے بنگلے میں تنہائی کا شکار تھی، کیونکہ اس کے دونوں بڑے بھائی پڑھائی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور اس کی کوئی بھی بہن نہیں تھی۔ یہ بات ابا نے مجھے راستے میں بتائی تھی۔ مجھ سے مل کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور سارا دن اس نے میرے ساتھ بہت ہنسی خوشی گزار دیا۔ مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے بنگلے کی مالکن کی بیٹی ہے۔ اس کے انداز بالکل میری طرح تھے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اور باتیں کرنا یہ بتا رہا تھا کہ یہ کروڑ پتی ماں کی اولاد ہے۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار دن بن گیا۔ اتنے بڑے بنگلے میں دن گزارنا میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ اور پھر مالکن کی بیٹی نے مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ اس دن کو اس نے مجھے ایک سے بڑھ کر ایک مزے کی چیز کھلائی اور اے سی کی ٹھنڈک میں ساری گرمی ختم ہو گئی۔ لیکن سارا دن ابا مجھے کہیں نظر نہیں آئے اور نہ ہی میرے پاس آئے۔ پتہ نہیں وہ کام پر تھے اور کیا کام کر رہے تھے۔ میں بھی مالکن کی بیٹی کے ساتھ ایسے مشغول ہو گئی کہ ان کا خیال ہی نہیں آیا اور سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ اس کے بعد میں اکثر ابا سے فرمائش کرنے لگی کہ مجھے بھی بنگلے میں جانا ہے۔ ابا کو بھی مجھے لے جانے میں کوئی اعتراض نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں سارا دن مالکن کی بیٹی کے ساتھ گزاروں گی، انہیں تنگ نہیں کروں گی۔ البتہ وہ مجھے آگاہ کرتے تھے کہ بڑی مالکن کے سامنے مت جانا۔ ابا کو بڑی مالکن کا بہت زیادہ ڈر تھا، کہیں ایسی کوئی بات تھی جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں ابا کے ساتھ بنگلے پر گئی تو اتفاق سے ہمارے سامنے پہلے ہی بڑی مالکن سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کڑک لہجے میں کہنے لگی، آج پھر چلی آئی ہو، تم سے اپنے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا۔ ان کے جملے میں عجیب سی طاقت تھی۔ میں پھر ان سے ڈر گئی اور میں گھبرا کر ابا کے پیچھے چھپنے لگی۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور پھر ابا بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ رات سے ہمارے گھر میں کوئی لائٹ نہیں آ رہی۔ آج موسم بہت گرم تھا، اسی لیے یہ ضد کرنے لگی کہ مجھے بھی مالکن کے گھر لے چلو۔ بڑی مالکن ابا سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر یہ تمہارے کام کے درمیان نہ آئے۔ تم سمجھداری سے اپنا کام کرو اور اسے ایک طرف بٹھا دو۔ جانتے ہو نا کہ تمہارا کام کس قدر ضروری ہے۔ ابا نے فوراً سر ہلا دیا۔ بڑی مالکن سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ابا ناراضگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اسی لیے میں تجھے یہاں لے کر نہیں آتا۔ بڑے بڑے بنگلے ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنے ہیں، مگر تم اور تمہاری ماں میری بات ہی نہیں مانتی۔ میں نے ابا کی بات کو نظر انداز کیا۔ نہ ہی مجھے بڑی مالکن سے کوئی لینا دینا تھا اور نہ ہی ان کی کسی بات سے مجھے کوئی فرق پڑتا تھا۔ مجھے تو یہاں کی ٹھنڈی ہوا نصیب ہو گئی، کیونکہ چاروں طرف ایسے اے سی چل رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ مالکن کی بیٹی جو ہی مجھے دیکھے گی وہ مجھے دیکھتے ہی خود اپنے کمرے میں لے جائے گی، کیونکہ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ مالکن کی بیٹی ہرگز بھی بڑی مالکن جیسی نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت محبت کرنے والی ایک بڑے دل والی لڑکی تھی۔ مالکن غریبوں سے نفرت کرتی تھی، مگر مالکن کی بیٹی کا بہت زیادہ سیدھا سادہ مزاج تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے درمیان کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ مجھے ادھر بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مالکن کی بیٹی کسی کام کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور فوراً ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ جلدی جلدی بتا رہی تھی کہ اس کے اسکول میں پارٹی ہے اور وہ اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ میں نے تو آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی اور ایسے میں 18 سال کی ہو گئی، مگر ابا نے مجھے پڑھنے نہ دیا۔ اس کی وجہ غریبی تھی یا کچھ اور، مجھے اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ اس دن مالکن کی بیٹی میرے سامنے اپنے کپڑے لائے بیٹھی تھی جو وہ دبئی سے خرید کر لائی تھی، اور ان کپڑوں کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے آج تک اتنے مہنگے کپڑے نہیں دیکھے تھے۔ مالکن کی بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اسکول کی پارٹی میں کون سے کپڑے پہنوں، اور میں سوچ رہی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک جوڑا ایسا نہیں جسے میں ریجیکٹ کر دوں۔ پھر مالکن کی بیٹی نے خود ہی ایک جوڑا اٹھا لیا اور کہنے لگی، یہ مجھ پر بہت اچھا لگے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
میں زیادہ تر اس کی ہر بات میں ہاں ملا دیا کرتی تھی۔ میں اسے ناراض کر کے اس کی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی حسرت پیدا ہو گئی۔ میرے تن پر جو لباس تھا وہ بھی اس کی اترن تھی، اور اتنے خوبصورت لباس دیکھ کر میرے دل کا بھی چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایسے کپڑے ہوں۔ سارا دن میں مالکن کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہی گزار دیا کرتی۔ شام کو جب میں ابا کے ساتھ واپس گھر لوٹتی تو میرا چہرہ اوڑا ہوا دیکھ کر ابا کہنے لگے، کیا بات ہے، چھوٹی مالکن کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے ابا سے کہا کہ آخر ہم کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ میرے پاس 2 ہی جوڑے ہیں، ایک دھلتا ہے تو دوسرا پہن لیتی ہوں، مجھے بھی اچھے اچھے کپڑے چاہیے۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگے، تم اسی لیے بنگلے پر جاتی ہو تاکہ واپسی پر ایسی فرمائشیں کر سکو، اسی لیے تمہیں بنگلے پر نہیں لے جاتا تھا، مگر تم دونوں ماں بیٹی روز روز میرا سر کھا جاتی ہو۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے باپ کی اوقات کیا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں کھانے کو مل رہا ہے، ورنہ میری تو یہ بھی اوقات نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایک مالکن کی بیٹی ہے جس کے والدین اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے ہیں، اور ایک میں تھی جو اکلوتی ہونے کے باوجود ہر چیز کے لیے ترس رہی تھی۔ مگر میں ابا کا چہرہ دیکھا، ابا کا چہرہ جیسے بکھرا ہوا سا محسوس ہو رہا تھا، اور میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میری خواہشوں نے ابا کو ان کی نظروں میں گرا دیا۔ میں نے فوراً ابا سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی ایسا جادو کا چراغ مجھے مل جائے جسے گھسنے سے جن نکلے اور ہم امیر ہو جائیں اور ہماری غربت کو چٹکیوں میں دور کر سکیں، اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ ایک اچھی زندگی کو جینے کا حق ہر انسان کا ہے۔ میری بس اتنی سی خواہش تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک ابا مجھے جان بوجھ کر بنگلے پر لے کر نہیں گیا، اور پھر ایک دن میں نے ابا سے بات کی اور بہت ضد کی کہ مجھے مالکن کی بیٹی یاد آ رہی ہے، تو ابا مجھے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن کہنے لگے کہ امیر لوگوں سے زیادہ ملنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہی کافی ہے۔ میں نے فوراً ابا سے وعدہ کر لیا کہ میں زیادہ ملوں گی نہیں اور زیادہ فرمائش بھی نہیں کروں گی۔ جیسے ہی میں بنگلے پر پہنچی تو مالکن کی بیٹی نے مجھے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ اپنا نیا فون اور اپنے نئے نئے جوتے دکھانے لگی۔ اتنا مہنگا اور قیمتی فون دیکھ کر میرا دل للچا گیا۔ ابا سے کیا گیا وعدہ میں بھول گئی۔ اچانک بہت سی خواہشوں نے میرے دل میں جنم لیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے مالکن کی بیٹی سے پوچھ لیا کہ تم لوگ اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ کیا تمہارے پاس پیسے درخت سے ملتے ہیں یا پھر تمہاری اماں کو کوئی بڑا کاروبار ہے؟ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیسی بات کر رہی ہو؟ نہ ہی پیسہ درخت پر لگتا ہے اور نہ ہی ماں کوئی کاروبار کرتی ہے، بس اماں ایک کام کرتی ہیں اور اس سے بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ اس کی ماں ایسا کون سا کام کرتی ہے جس سے وہ کروڑوں کے پیسے کما رہی ہے؟ میرے ابا تو سالوں سے اس بنگلے میں نوکری کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر تو پیسہ نہیں تھا اور ہماری ابھی تک قسمت نہیں بدلی تھی۔ میں نے دل سے کہا کہ مجھے بھی تو بتاؤ کہ تمہاری اماں کیا کام کرتی ہیں، مجھے بھی امیر ہونا ہے اور میں بھی کام کرنا چاہتی ہوں۔ مالکن کی بیٹی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، اگر دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں دکھا سکتی ہوں، لیکن یہ بات کسی کے سامنے نہ کہنا۔ اگر تم بھی اماں کی طرح کام کرو گی تو دیکھنا میرے پاس بھی بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ مالکن کی بیٹی بہت ہی زیادہ سادہ اور معصوم تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات مجھے اپنی سادگی اور معصومیت میں کہہ رہی ہے، اسی لیے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی چلی گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور چوری چپکے مجھے اپنی ماں کے کمرے تک لے گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بڑی مالکن کا کمرہ ہے، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ کہنے لگی، تم چلو تو صحیح، اماں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو اماں لان میں ہے اور انہیں یہاں آنے میں وقت لگے گا۔ وہ مجھے زبردستی اپنی ماں کے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے مجھے بستر کے نیچے چھپایا اور خود بھی میرے ساتھ چھپ گئی۔ ڈر کے مارے میرا سانس رک گیا تھا، مگر میں آج جان لینا چاہتی تھی کہ ابا کے بنگلے کی مالکن ایسا کیا کام کرتی ہے جس سے وہ راتوں رات امیر بنتی جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مالکن نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مالکن ایک مرد کو اپنے ساتھ لے کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ مگر مالکن کی بیٹی پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ شاید وہ اس چیز کی عادی ہو چکی تھی، مگر میں جوان ہونے کے باوجود یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی، اسی لیے گھبرا گئی اور اسی گھبراہٹ میں میری چیخ نکل گئی اور میری چیختے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی تو باہر مجھے ابا مل گئے، جو کہ باہر کھڑے نگرانی کر رہے تھے۔ ابا نے مجھے کمرے سے نکلتا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ میں کیا کچھ دیکھ چکی ہوں، اسی لیے وہ بھی گھبرا گئے، مگر یہ سب دیکھ کر مالکن بہت غصے میں تھی اور اس نے میرے ابا کو کھری کھری سنا دی اور پھر کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کے آنے کے بعد احتیاط کرنا، اس کے آنے سے کہیں تمہارے کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ میں کام میں ہرگز بھی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی اور اسے اپنے کام سے کوسوں دور رکھنا، مگر تم میرا حکم بھول گئے
اور اس لڑکی کے سامنے ہم سب کو شرمندہ ہونا پڑا۔ تمہیں پتا ہے ہمیں اس کام کو سب سے چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، مگر تم نے میرا راز کھول دیا، اسی لیے میں تمہیں اس نوکری سے نکال رہی ہوں۔ یہاں سے چلے جاؤ اور واپس کبھی مت آنا۔ اس دن میں اور ابا ایک دوسرے سے بہت شرمندہ تھے، مگر ہم دونوں نے یہ بات اماں سے چھپا لی، کیونکہ اب میں اپنے باپ کو اپنی ماں کے سامنے اور شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا سے غلطی ضرور ہوئی تھی، مگر آج جو کچھ ہوا اس پر ابا بہت شرمندہ تھے، اور ابا نے ایک اور بنگلے پر نوکری کر لی۔ مگر اس بار ابا کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب اس کی بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے، اسی لیے اسے احتیاط کرنی ہوگی۔